Basilisk, episode 39. राइटर साद हसन। महल ने ज़हरान को सच जानने के लिए सुराग दे दिया था। मेहमानों पर सख्ता तारी था। कोई नहीं जानता था कि इस लम्हे क्या महसूस किया जाए। इसी दौरान बिलाल इनाम तेज से भागता हुआ ज़हरान के जानिब आया। उसके कान में कुछ कहा। मैंने उनका सिग्नल ट्रेस कर लिया है सर। ये एक पुरानी फैक्ट्री है। ज़हरान अभी तक सदमे में था। वो उस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था कि महल ने खुद को ही मार डाला है। उसने आहिस्ते से सर उठाया। खून आलूद निगाहों से आंखों से बिलाल की तरफ देखा और लड़सी आवाज में कहा, महर मर गई। किसने कहा था तुम उसे नुकसान पहुंचाओ? समंदर की तेज हवा और लहरों के शोर के बीच पानी में गिरने से जरा पहले महरला की ने किसी मर्द की चीख सुनी थी। वो ना जान सकी कि वो कौन था और ना ये कि वो बात किस बारे में बात कर रहा है था या नहीं। महराला ने अपनी छोटी सी छुरी मजबूती से पकड़ ली थी। यहाँ उसकी बका की जंग थी। वाहिद उम्मीद यही थी। जैसे ही वो पानी में पहुंची उसने फौरन अपनी कमर और जिस्म से बंधी तमाम रस्सियां काट डाली। आज वाकई ने एक बात वाजे कर दी थी। वो शख्स एक मक्कार औरत थी और वो औरत ममदानी के जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। यहाँ तक के दौरान भी महज एक लालच थी उसके लिए। असल हदफ सिर्फ और सिर्फ महराला थी। वो औरत उसे अजियत देना चाहती थी मगर महराला समझ नहीं पा रही थी उसने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी सजा उसके खानदान को दी जा रही थी। ये सब कुछ उस औरत की वजह से हुआ था। हर जख्म हर नुकसान उसी ने किया था। वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर सकती थी। उसके जहन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, उसे जिंदा रहना चाहिए चाहे वो कितनी ही जख्मी क्यों ना हो जाए। वो बदला चाहती थी, वो इंतकाम चाहती थी, चाहे उसके लिए उस औरत को अपने साथ ही क्यों ना जहन्नुम में घसीटना पड़े। वो चाहती थी कि वो औरत भी वही दर्द चखे जो उसने सहा है। महराला एक अच्छी सुईमर थी। माजी में वो अपने बच्चे की मौत के गम में डूबती रहती थी। इस वक्त उसके अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए उसकी जिंदगी एक मुसलसल रोना ख्वाब बन चुकी थी। इसलिए जब वो समंदर में डूबती थी तो मज़ाहमत नहीं करती थी। वो खोए हुए बच्चे की कुर्बत में जाना चाहती थी वो, मगर वो अब इस खौल से निकल चुकी थी। उसने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और तेज रोशनी ने उसकी आंखें चंदिया दी। उसने सर उठाकर समंदर की चमकती हुई सतह की तरफ देखा। सांस रोके वो मुखालिफ सिंध में तैरने लगी। ये इलाका पुरानी कश्तियों से भरा हुआ था जो तर्क कर दी गई थी, जो साहिल के करीब आ लगी थी। महराला ने अपनी मंजिल चुन ली थी। पानी के ऊपर से आवाजें आ रही थी। किसी इंसान का साया दिखाई दी। गालिबन वो इसकी बात की तस्दीक करने आए थे कि क्या वो मर चुकी है, जिंदा है। महराला मजीद पानी की गहराई में चली गई। साए की शक्ल कुछ वाजे होने लगी। उसे अंदाजा लगाया कि अगर वो ज्यादा हरकत ना करे तो शायद वो उसे ना ढूंढ सके। उसके पेट में दर्द शिद्दत इख्तियार कर चुका था। वो तकरीबन बर्दाश्त से बाहर था मगर उसने दांत भेजकर खुद को संभाला। वो बार बार खुद से कह रही थी, मुझे अभी जिंदा रहना है। वो कश्ती के टूटी हुई कश्ती की तरफ बढ़ी ताकि वो उसकी नज़र से ओझल हो सके। वो कश्ती काफ़ी अरसे से मतरूक थी। उसके उसके कश्ती की बॉडी पर कचरा, सीपियाँ और समंदरी काई जमी हुई थी। बदबू नागवार थी। उसकी मौजूदगी से नन्ही मछलियाँ काई के दरमियान से भाग निकली। किस्मत शायद आज उस पर मेहरबान थी। रस्सी की सीढ़ी की मदद से वो आहिस्ते से कश्ती पे चढ़ गई। जब वो खामोशी से पानी से बाहर निकली तो उसने दूर पांडा के लिबास में मलबूस उस औरत को गुस्से से खड़ा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आदमियों को महराला की लाश का तलाश करने का हुक्म दे रही है। महराला ने जरा सी भी गफलत नहीं बरती। वो कश्ती के अंदर मजीद आगे बढ़ी ताकि छुपने की कोई जगह मिले। उसकी नज़र डॉक्टर गेलवे और रेयान पर पड़ी जो उसकी औरत के साथ खड़े थे। पांडा के लिबास की वजह से वो अब भी उस औरत की जिसामत या शनाख्त पहचान नहीं सकी रही थी कि कौन है। अचानक वो औरत महराला की सिमत की जानिब देखने लगी, जैसे उसने उसकी नज़र को महसूस कर लिया, मगर महराला पहले ही झुककर छुप चुकी थी। वो जानती थी अगर वो औरत उसे उसे देख लेगी तो उसकी मौत यकीनी होगी। मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने फौरन हुक्म दिया, मतरूका कश्तियों को तलाशी लो फौरन। रेयान मुखालिफत की। जब वो गिरी थी तो उसके हाथ में पांव बंधे हुए थे जो वो अब तक डूब चुकी होगी। औरत ने वो रस्सी देखी जो महराना ने काटी थी और सल लहजे में कहा, उसके पास छुरी है, कश्तियों को चेक करो, हमें यकीन है होना चाहिए वो मरी के नहीं। वो जानती थी महराला अपनी मौत को इस्तेमाल करके ज़हरान को मजीद छानबीन पर उकसाना चाहती है। उसने कश्ती की तरफ इशारा कर कहा, इसी से शुरू करो, खेल खत्म हो चुका है, आज उसे मरना ही होगा। महराला तकरीबन उस शख्स को कत्ल के इरादे का महसूस कर सकती थी। वो नहायत मोहताज चौकन्नी थी। महराला जानती थी कि उसे हर सूरत छुपना होगा। जिस कश्ती पर वो चढ़ी वो बोसीदा जरूर थी मगर इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर छुपा जा सकता था। महराला ने अंदाजा लगाया वो लोग ज्यादा तादाद में नहीं है, इसलिए तलाशी ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि वो ज्यादा अफराद साथ नहीं लाते, उसने फौरन कदमों कश्तियों की कैबिन में पनाह ले ली। कश्ती आधी पानी में डूबी हुई थी। अंदर जमा पानी नहायत गंदा बदबूदार था। महराला जानती थी कि इस बार कोई उसे बचाने नहीं आएगा, इसे खुद अपनी ही जान बचानी थी। आगे का रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बदबूदार पानी की तरफ बढ़ने लगी।
کچھ ہی لمحوں بعد اس نے کشتی پر قدموں کی آہٹ سنی۔ مرحلہ نے ناک دبائی اور خود کو پانی میں ڈبو لیا۔ وہ ایک ایسے اینگل میں تھی جو نظروں سے اوجھل تھا، مگر تعقب کرنے والے پانی میں نہ اترتے تو وہ سیدھا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ مرحلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ تلاشی لینے والے اس بدبودار پانی میں نہ اترے۔ اچانک کسی نے تیز ٹارچ کے ساتھ روشنی پانی پر ڈالی۔ پانی دھندلا اور گدلا تھا، روشنی بس پرانی چیزوں کی مدھم خد و خال ہی دکھا رہی تھی۔ اس روشنی کی بدولت مرحلہ نے اپنے قریب ہی ایک لاش دیکھی۔ بالوں کی لمبائی سے وہ فوراً پہچان گئی، یہ کسی عورت کی لاش ہے جس کے بال پانی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آخری بار وہ کسی لاش کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی جب اس نے بیل کی لاش دیکھی تھی۔ یہ نامعلوم لاش بھی بیل سے کچھ کم المناک حالت میں نہ تھی۔ مچھلیاں اس کے چہرے کا کچھ حصہ کھا چکی تھیں، حتیٰ کہ ایک مچھلی اس کی لاش سے آنکھ کے خانے سے نکل کے مرحلہ کے ہاتھ کے قریب تیر گئی۔ مرحلہ نے سینہ تھاما اور خود کو زبردستی پرسکون کی۔ یہ جگہ لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے بہترین تھی، کیونکہ یہاں کبھی کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ مجبوری میں پانی میں چھپی تھی، اس لیے پہلے اس لاش پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ کچھ ملا؟ ریان کی آوازیں۔ مرحلہ نے اپنی آستین مضبوطی سے تھام لی۔ نا امیدی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے چھری تھام لی اور آخری حد تک لڑنے کو تیار ہو گئی۔ اگر ریان اسے قریب آئے تو وہ بلا جھجک اس کے اوپر وار کر دے گی۔ ارد دیکھو، کیا یہ کسی انسان جیسا نہیں لگتا؟ کیا یہ مرحلہ تو نہیں؟ جویریہ نے کہا۔ جویریہ ایک لمبا ڈنڈا اٹھا لائی اور بولی، کھینچ کر باہر نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ڈنڈا لاش سے ٹکرایا تو مرحلہ خوف سے کانپ اٹھی۔ لاش کو گھسیٹ کر اوپر لایا گیا۔ ریان نے لاپرواہی سے کہا، لعنت ہو، کتنی بدقسمتی، یہ تو ایک لاش ہے۔ یہاں گندگی اور بدبو ہے۔ مرحلہ جیسی نازک مزاج لڑکی یہاں کبھی نہیں چھپ سکتی۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ جب قدموں کی آواز دور ہو گئی تو مرحلہ پانی سے باہر نکلی، ہانپتی ہوئی سانس لینے لگی۔ اگر فضا اب بھی لاش کی بدبو سے بھری تھی، مگر پانی کے اندر رہنے سے کہیں بہتر تھا۔ خوف کے باوجود اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بچ گئی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھی، اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے موقع موجود تھا جس نے اسے اتنے درد دیے تھے۔ جینے کی شدید خواہش کے باعث اس کے پیٹ کا درد بھی کچھ کم محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے وہ ٹیڈی فون گھڑی آن کی جو نیروا نے اسے تحفے میں دی تھی، جو اس کی ماں نے اسے تحفے میں دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اب بھی کام کر رہی تھی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا جس گھڑی کو وہ محض جذبات کی وجہ سے اتار نہیں پائی، وہ ایسے نازک لمحے میں کام آئے گی۔ اس نے ایک بار پھر لاش کی طرف دیکھا۔ منظر خوفناک تھا، مگر اس کے پاس ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس سے یہ سوچنے لگی کہ یہ لاش اس کے گھر والوں کو معلوم ہے مر چکی ہے۔ جس عورت کی لاش ہے، وہ اس لاش کی شناخت جاننے کے بارے میں متجسس ہوئی۔ مرحلہ پانی سے باہر نکلی تو خوف پر قابو پاتے ہوئے کہہ روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے احتیاط سے لاش کو دیکھا، اسے امید کے ساتھ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے لاش کی شناخت ہو سکے۔ لاش پر موجود کپڑے نہایت مہنگے تھے، کسی برانڈ لگژری اعلیٰ درجے کی پروڈکٹ۔ کانوں میں پہنے ہیرے کے بندے مدھم روشنی میں ہلکی سی چمک دے رہے تھے اور انگلی میں نیلم کی انگوٹھی تھی۔ یہ سب کسی امیر گھرانے کا حصہ لگ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا قاتل پیسے کے پیچھے نہیں تھا، وہ زیورات غائب ہوتے، ورنہ کپڑوں پر کسی قسم کی زیادتی کے آثار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہو۔ اس کے سینے پر گولی کا نشان تھا، غالباً موت کی وجہ گولی بنی تھی۔ مرحلہ اندازہ لگا سکتی تھی لاش کسی مالدار خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مگر حالیہ دنوں میں کسی امیر ورثہ کے لاپتہ خبر نہیں سنی تھی۔ اس نے بے بسی سے سانس لی۔ اس نے فیصلہ کی یہاں سے نکلنے کے بعد وہ حکام کو اطلاع دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس لاش کو اس کے گھر والوں تک واپس پہنچایا جائے۔ مرحلہ کے دل میں اس لاش کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ اسی لمحے اس نے اوپر ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ پانڈس پہننے والا شخص فوراً ہٹ گیا۔ زہران وہاں پہنچ چکا تھا۔ مرحلہ نے خود کو چھپائے رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ سامنے ہی تھی، دوبارہ اسی آدمی کی سازشوں کا شکار بن سکتی تھی۔ اس بار وہ بمشکل موت سے بال بچی تھی۔ اب وہ اس شخص کی شناخت ہر حال میں ہی بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور بالآخر زہران کے اثر سے آزاد ہو چکی تھی۔ مرحلہ ملبے کے درمیان چھپی رہی اور دیکھتی رہی۔ زہران کے قریب گیا جسے ساحل پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ زہران کے سینے پر خون کا بڑا سا داغ اب بھی دیکھ سکتی تھی، مگر فاصلے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلال نے ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ مس کاسی بے ہوش ہوئی ہیں، کوئی بری چوٹ نہیں لگی۔ زہران نے بلال کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کی نظریں اس کٹی ہوئی رسی پر جمی تھیں جو فضا میں لٹک رہی تھی۔ مرحلہ کے سمندر میں گرنے کا منظر اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، اسے تلاش کرو فوراً، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے زندہ ہو یا مردہ۔ بلال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زہران کو کیسے تسلی دے۔ سر قسمت یقیناً مسز ممدانی کا ساتھ دے گئی، اتنی مایوس نہ ہو۔ حتیٰ کہ بلال خود بھی اپنی بات پہ یقین نہیں رکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر مرحلہ گرنے کے بعد زندہ بھی بچ گئی تو وہ شخص اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ زہران کا یہاں پہنچنے تک مرحلہ شاید پہلے ہی مر چکی ہو، لیکن وہ یہ سب باتیں زہران سے کبھی نہیں کہتا تھا۔ زہران خاموش رہا۔ اس کے گرد اداسی کی گہری فضا چھا گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے مرحلہ کے سمندر میں گرنے کے لمحے اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔
اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے میں ایک بڑا سا خلا ہو گیا اور سب کچھ خالی خالی ہے. وہ زندہ تھا مگر کچھ محسوس نہیں کر پا رہا تھا. اس کے ذہن میں بس اب مہرالہ تھی. اس کے ہاتھ بے قابو کانپ رہے تھے. یہ پہلا موقع نہیں تھا جب زہران نے کسی اپنے کو کھویا تھا. جب جہانگیر مرا تھا تو وہ ٹوٹ چکا تھا مگر اب مہرالہ کی موت نے اس کی پوری زندگی محض اذیت سے بھر دی تھی. حد تک کہ چلتی ہوا بھی اسے چھریوں کی مانند چبھتی محسوس ہو رہی تھی. اسے وہم ہونے لگا. اسے لگا جیسے مہرالہ سمندر میں کھڑی اسے ہاتھ ہلا رہی ہو. میرے پاس آؤ زہران. اس نے اس کی آواز سنی. ڈرو مت مہر, میں آ رہا ہوں. زہران سمندر کی طرف بڑھنے لگا مگر سہیل نعمانی نے اسے پیچھے کھینچ لیا. سر پلیز خود کو سنبھالیں. زہران نے الجھن میں کہا. مہر کہاں ہے؟ وہ کہاں چلی گئی؟ سر ہمیں ابھی تک مسز ممدانی نہیں ملی. زہران نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور بولا. پہر مر چکی ہے. مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے. وہ اتنی ڈرپوک تھی. وہ بہت خوفزدہ ہوگی. مجھے اس کے ساتھ جانا ہے. مہرالہ کشتی کے ڈیک پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی. وہ زہران کو قابو سے باہر ہوتا دیکھ سکتی تھی. زہران ایک بے قابو شیر کی طرح لگ رہا تھا. کئی لوگ مل کر بھی اسے سمندر میں کودنے سے نہیں روک پا رہے تھے. آخرکار سہیل نعمانی نے بلال نام سے مل کر سکون آور انجیکشن لگائے. تب جا کر وہ رکا. مہرالہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی تھی. عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر کوئی خاص احساس پیدا ہی نہیں ہوا. جب اس نے اپنے بچے کی موت کا پتہ چلا تھا تب وہ خود زہران سے کہیں زیادہ ٹوٹ چکی تھی. جب سب لوگ سمندر میں اس کی لاش تلاش کرنے میں مصروف تھے مہرالہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی. اس نے جینے کا فیصلہ کر لیا تھا. چاہے اس کا جسم بیمار ہو, زخموں سے چور ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے لیے اپنے مردہ بچے کے بدلہ لینا چاہتی تھی. وہ اس شخصی شرار کے بہت قریب پہنچ چکی تھی. وہ انجام سے اتنے قریب آ کر ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی. اسے حال حال میں یہ جنگ جیتنا مکمل کرنی تھی. مہرالہ کا جسم بدبودار پانی سے بھیگا ہوا تھا. رسیاں اس کی ہتھیلی کو ابھی بھی پکڑے ہوئے تھیں. ہتھیلیوں پر ہلکی سی پڑی جمی چپکی تھی جو ذرا سی جنبش پر درد کرنے لگتی تھی. اس کا پورا پیٹ دن بھر درد کرتا رہا تھا. وہ بمشکل ہوش سنبھالے ہوئی تھی. وہ سڑک کے کنارے گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی. اسے ایک گاڑی آتی دکھائی دی. اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاتھ ہلایا. تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی آنکھیں جلا دیں. آنکھیں چندیا دیں. گاڑی مکمل رکنے سے پہلے وہ زمین پر گر چکی تھی. مہرالہ نے ایک بہت لمبا خواب دیکھا. اس نے اپنی زندگی کے پہلے حصے کو کسی تماشائی کی طرح دیکھا. سب کچھ اسی رسی پر آ کر ختم ہو گیا جس نے اسے کاٹا تھا. اپنی ماں کی چاہت اور زہران سے گہری محبت سب وہیں دفن ہو گیا تھا. اس نے دیکھا ماہلہ اس کے سامنے چیخ رہی تھی. توران کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مرنے کا کہہ رہی تھی. اس نے ایک بار پھر توران کو چن لیا تھا. مہرالہ جھٹکے سے آنکھ کھول کر بستر پر اٹھ بیٹھی. اسنو بال بلی ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اس کی گود میں چھلانگ لگا دی. کمرہ خوشگوار پرفیوم سے بھرا ہوا تھا. ایک نوجوان کی آواز آئی. تم آخرکار ہوش میں آ گئی مہرالہ. مہرالہ نے کملان کی طرف دیکھا. اس لمحے اسے یقین نہیں آیا وہ خواب ہے یا حقیقت ہے. میں یہاں کیسے پہنچی کملان گھبراہٹ میں بولنے لگا. مہرالہ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا. میں تمہیں ڈھونڈنے لفٹ تک گیا تھا مگر وہاں صرف تمہارا ٹوٹا خون ملا. پھر اغوا کڈنیپنگ والا واقعہ انٹرنیٹ پر پھیل گیا. میں نے فوراً تمہیں پہچان لیا. مجھے تمہاری فکر ہونے لگی. میں ممدانی خاندان کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے ساحل تک آیا. خوش قسمتی سے میں نے تمہیں سڑک کے کنارے بے ہوش پایا. مہرالہ گھبرا گئی. کیا کسی کو پتا ہے تم نے مجھے بچایا ہے؟ کملان نے جواب دیا. نہیں بالکل نہیں. میں نے تمہیں سیدھا گھر لے آیا ہوں. میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی. مہرالہ نے سکون کا سانس لیا. اس نے دیکھا کملان کے چہرے پر الجھن تھی. وہ بولی. میں موت کے بہت قریب تھی کملان. اگر میرے دشمنوں کو پتا چل گیا میں زندہ ہوں تو وہ مجھے مارنے کے لیے لوگ بھیج دیں گے. فکر مت کرو مہرالہ, کملان نے کہا. جن لوگوں نے تمہیں اغوا کیا وہ کافی عرصے سے منصوبے بنا رہے تھے. میں نے اسی لیے کسی کو نہیں بتایا تم میرے ساتھ. اسی وجہ سے میں تمہیں اسپتال نہیں لے گیا. تم نے ٹھیک کیا کملان. مہرالہ نے اپنی پٹیاں بندی ہتھیلیاں دیکھ کر خود کو کچھ مطمئن سا محسوس کیا. کملان نے اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر کہا. ابھی کوئی نہیں جانتا تم میرے ساتھ ہو مگر جو سرجری تم نے پلان کی تھی وہ اب ممکن نہیں رہی. کوئی بات نہیں. مہرالہ کی آنکھوں میں سرد عزم تھا. میں قسم کھاتی ہوں جب تک زندہ ہوں میں اس کا انسان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی. مہرالہ کہ تم جانتی ہو تمہیں اغوا کس نے کیا تھا؟ مہرالہ نے آہستہ سے جواب دیا. یہی تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں آخر کون ہے مجھے اتنی شدت سے مروانا چاہتا ہے. مہرالہ کو کافی زیادہ چوٹیں آئی تھیں مگر شکر تھا اس کی جان کو خطرہ نہ تھا. اس لیے وہ مجبوراً کچھ دن کملان کے گھر پہ رہی. زہران ممدانی نے سمندر میں مہرالہ کو ڈھونڈنے کے لیے بے تحاشا وسائل جھونک دیے تھے. اس نے ایک بھی جگہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. وہ سمندر کے اس حصے کا پانی خالی کروا کر مہرالہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کا سوچنے لگا جہاں مہرالہ گری تھی. اس منصوبے کے لیے درکار رقم کوئی مسئلہ نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسے سوشل ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. انٹرنیٹ پر لوگ زہران کا مذاق اڑانے لگے. کہتے تھے توران اس کی سچی محبت ہے مگر لگتا ہے اس کی سابقہ بیوی اس کے لیے کہیں زیادہ ہے. میں 3 دن ہو گئے
کسی نے زہران ممدانی کی سابقہ بیوی کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ کوشش تو سب نے کی مگر کسی میں جرت نہیں تھی۔ توران قاسی نے منگنی کی تقریب پر جتنا وقت دیا، محنت لگائی، آخرکار وہی تقریب اس کے لیے تماشا بن گئی۔ سب پر واضح ہو گیا زہران اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ ماہ لقا بھی شدید تنفید کی زد میں تھی۔ وہ اس ماں کے طور پر جانی جانے لگی جس نے اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کر سوتیلی بیٹی کو بچایا۔ ماہ لقا کی صحت پہلے ہی خراب تھی۔ مرحلہ سمندر میں گرنے کے صدمے نے انہیں اسپتال پہنچا دیا اور حالات مزید خراب ہو گئے۔ جب اس میں لیکیمیا کی تشخیص ہوئی، فریدون قاسی ہر وقت اس کے ساتھ آتا تھا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ہر بری طرح تھک چکا تھا۔ ماہ لقا کی حالت نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس نے پیلا چہرہ دیکھا اور نرمی سے ہاتھ تھاما۔ مرحلہ ابھی نہیں ملی، یہ اچھی خبر ہے، اس کے مطلب ہے کہ وہ شاید زندہ ہو سکتی ہے۔ ماہ لقا کمزوری آواز میں بولی۔ پچھلے 2 دنوں سے میں اسے خواب میں دیکھ رہی ہوں، وہ سمندر کے پانی میں بھیگتی ہوئی مجھے ہاتھ ہلا کر اپنے پاس بلا رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ فریدون نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، وہ ایسی نہیں، وہ بہت اچھی بچی ہے، تمہیں الزام نہیں دے گی، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماہ لقا نے چہرہ ڈھانپ لیا، انگلیوں کے بیچ سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کی ماں ہوں، پھر بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے کتنی مایوس ہوئی ہوگی، شاید یہی میرا انجام ہے، میں ابھی جلد اس کے پاس چلی جاؤں۔ فالتو باتیں مت کرو، فریدون نے فوراً کہا۔ میں نے بون میرو کے ڈھونڈنے کے لیے بہت پیسہ لگایا ہے، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی تو مناسب ہوگا، ہمت مت ہارو۔ ماہ لقا نے مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے مرنے کا ڈر نہیں، بس تمہیں اکیلا چھوڑنے کا دکھ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر اتنی زندگی ضائع کر دی، قسمت ہم پر اتنی ظالم کیوں ہے؟ تم نہیں مرو گی؟ فریدون نے کہا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، ابھی آخری مرحلہ نہیں آیا، ہمارے پاس وقت ہے، کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ فریدون نے نوکر سے کہا، ان دنوں اسے انٹرنیٹ سے دور رکھنا۔ اس کے باوجود توران اور ماہ لقا کے بارے میں چرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فریدون دوسرے کمرے میں توران کو دیکھنے گیا۔ اسے دیکھتے ہی توران نے تیزی سے تکیے کے نیچے کچھ چھپا لیا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ میرا فون ہے، آپ نے آن لائن جانے سے منع کیا تھا۔ فریدون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال خاندان کی خلاف باتیں بہت منفی چل رہی ہیں، بہتر ہے تم ان میں نہ الجھو۔ میں سمجھتی ہوں ڈیڈ، ویسے تمہارے بون میرو رپورٹ آ گئی؟ توران کی آنکھوں میں گھبراہٹ چمکی۔ آ گئی ہے، مگر میرے بون میرو ماہ لقا سے میچ نہیں کرتا۔ افسوس ہے، کاش میں اس کی مدد کر پاتی۔ فریدون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، آرام کرو۔ فریدون کے جاتے ہی توران نے فوراً اپنے دادا فریدار قاسی کو فون ملایا۔ دادا، کیا کروں؟ میرا بون میرو اس عورت سے میچ کر گیا ہے، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میں اسے میں اپنا بون میرو نہیں دینا چاہتی۔ فکر مت کرو توران، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم یہ بات مت ماننا کہ تمہارا بون میرو میچ کر گیا ہے۔ شکریہ دادا۔ فون بند ہوتے ہی توران کے چہرے پر ٹھنڈی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماہ لقا بھی مر جائے، بالکل اسی طرح جیسے وہ مرحلہ کو مروانا چاہتی تھی۔ یہ دنوں میں ماہ لقا ہی اذیت میں مبتلا نہیں تھی، زہران کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ نہ وہ ڈھنگ سے کھا رہا تھا، نہ پی رہا تھا، نہ آرام نہ نیند لے رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ٹینشن میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ مرحلہ کی تلاش ہر لمحے اس کے ذہن پہ سوار تھی۔ سہیل کے لیے زہران کو اس حالت میں دیکھنا تکلیف دیتا۔ اس نے نرمی سے کہا، مسٹر ممدانی، کم از کم کچھ تھوڑا سا کھا لیجیے، اس حالت میں آپ کا جسم زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے گا۔ زہران کا گلا خشک تھا اور ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ بلال نے فوراً اس کے لیے چائے کا کپ لے آیا۔ گرم چائے کے چند گھونٹ پینے کے بعد زہران بمشکل بول سکا۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ جو میں نے تمہیں ریسرچ کرنے کے لیے کہا تھا، بلال نے جواب دیا۔ لفٹ کی نگرانی کی فوٹیج وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خراب کر دی گئی تھی، کوئی مفید ریکارڈ نہیں ملا۔ البتہ مس قاسی کے اغوا کے ذریعے ہمیں ان کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم سے ملا ہے۔ کون سی تنظیم؟ ٹاکسک ہائیو۔ زہران نے عادتاً سگریٹ ہونٹوں سے لگایا اور لائٹر جلانے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیاں بے قابو ہو رہی تھیں، کانپ رہی تھیں۔ غذائی کمی اور نیند کی کمی سے اس کا جسم بری طرح کمزور ہو گیا۔ سہیل فوراً آگے بڑھا، اس کے لیے سگریٹ جلا دی۔ کیا وہی خفیہ تنظیم ہے جس کے پاس دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہیں، مگر وہ اللیگل ڈرگس دوائیوں پہ تحقیق کرتی ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے، بلال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹاکسک ہائیو نے دنیا بھر سے اعلیٰ درجے کے طبی محققین، سائنٹسٹ بھرتی کیے ہیں۔ وہ اس تحقیق اور انسانی تجربات کرتے ہیں جن پر دنیا کے ممالک اور عالمی ادارہ صحت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ 5 سال پہلے انہوں نے ایک وائرس وار شروع کی تھی جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ وہ بہت بے رحم درندے ہیں۔ زہران کی بہمیں سختی سے سکڑ گئیں۔ اس کا ٹاکسک ہائیو سے کوئی ذاتی تنازع نہیں تھا، وہ ایک وسیع تنظیم تھی جس کی لیبارٹری دنیا کے سر ترین گرم ترین مقامات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے تمام اراکین سائنسی
سائنسی لوگ تھے، انہیں انسانی شکل میں شیطانی ذہن کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنی ریسرچ کے جنون میں مبتلا رہتے تھے۔ عام طور پر اغوا ان کا طریقہ نہیں تھا، انہوں نے یہ لوگوں کو مارا بھی تھا مگر کئی لوگ کو بچایا بھی تھا۔ لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے کیس انہیں سے جڑے تھے۔ کچھ لوگ انہیں فرشتہ سمجھتے تھے جبکہ کچھ انہیں بیماریوں کا پیغمبر کہتے تھے۔ زہران جانتا تھا انہوں نے مہرالہ یا توران کو تحقیق کے لیے اغوا نہیں کیا۔ اگر انہیں تجربات کے لوگ چاہیے ہوتے تو وہ صرف 2 عورتوں پر اکتفا نہ کرتے، وہ مہمانوں کو بھی اٹھا لیتے۔ یہ اغوا کسی تنظیم کا مقصد سے زیادہ ذاتی دشمنی لگ رہا تھا، اور یہ بات زہران کو الجھا رہی تھی کہ وہ مہرالہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک نرم دل انسان تھی، وہ کسی کو اس حد تک ناراض نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کی جان کا دشمن ہو جائے۔ تبھی ہم ڈاکٹر لیان زرکانی کو نہیں ڈھونڈ سکے، وہ بھی ٹیکسس ہائیو کا حصہ ہوگا شاید۔ میں بھی پاسبل ہے۔ زہران نے سگریٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر مہر زندہ بھی ہے، وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہوگی۔ وہ اسے اپنی دواؤں کے تجربات کے لیے استعمال کریں گے، وہ اسے بے انتہا اذیت دی جائے گی۔ مسٹر ممدانی، جب ہم پہنچے تو ٹاکسس ہائیو جلدی میں علاقہ خالی کر چکا تھا۔ پاسبل ہے انہوں نے مسز ممدانی کو ملے ہی نہ ہو ان کو۔ اس کے پاس چاقو تھا، اس نے گرنے سے پہلے رسیاں کاٹ دی تھیں۔ بلال نے ہونٹ ترکی اور بات جاری رکھی۔ مسز ممدانی بہت اچھی سوئمر ہیں، وہاں بہت سی متروکہ کشتیاں تھیں، وہ ان کے پیچھے چھپ سکتی تھیں۔ ممکن ہے وہ خود روپوش ہو گئی ہوں، ورنہ اغوا کرنے والے آپ کو اس کی لاش دکھا کر ضرور اکساتے ہیں۔ ان دنوں ان کی خاموشی صرف ایک بات کا اشارہ کرتی ہے، مسز ممدانی ابھی زندہ ہیں۔ ٹاکسس ہائیو ان تک نہیں پہنچ سکا۔ زہران کی آنکھوں میں ایک امید کی ہلکی سی چمک ابھری۔ ہاں، شاید یہی بات ہو۔ مہر چاہتی تھی میں اس کا بدلہ لے لوں، اس لیے اس نے گرنے سے پہلے مجھے اشارہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں تھا، وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ بلال نے زہران کی آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی چمک دی تھی، اس کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ یہی تو بات ہے مسز ممدانی فطرتاً امن پسند ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آپ سے کبھی بدلہ لینے کو نہ کہتی۔ یہ سن کر زہران کی بھویں سکڑ گئیں۔ اسے یاد آیا مہرالہ بار بار اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کبھی صاف لفظوں میں بات نہ کر سکی۔ وہ مجھ سے صرف ٹاکسس ہائیو کی تفتیش نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں کائف اور میری بہن کے واقعے کی بھی حقیقت جانوں۔ اسے یاد آیا اغوا سے کچھ پہلے مہرالہ نے ممدانی ہاؤس آئی تھی، شاید اس سے پہلے کسی خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دفتر میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ یہ صاف ظاہر تھا کوئی کافی عرصے سے اس کے لیے سازش کر رہا ہے، لیکن یہ معاملہ اس کے لیے غلط تھا۔ ایک ایسا زخم جس پر بات کرنے کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ مہرالہ کو بھی نہیں۔ اس لیے مہرالہ کو سب کچھ داؤ پر لگا کر خود ہی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا پڑی۔ بلال نے محتاط انداز میں کہا، مسٹر ممدانی، کیا ہمیں مس لیا کے واقعے کو دوبارہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے؟ زہران نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے درمیان مدھم ستارے جھلملا رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ سچ ہمیشہ وہیں موجود تھا، بس کسی نے جان بوجھ کر اسے چھپا دیا تھا۔ تحقیق کرو دوبارہ سے، ہر پہلو سے ایک ایک نقطہ کھنگالو، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ زہران فیصلہ کر چکا تھا، اس کی بہن کی موت میں کوئی گڑبڑ تھی تو وہ ذمہ داروں کو کبھی آزاد نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک بار پھر اپنے زخموں کی طرف پلٹنے کو تیار تھا۔ اس بار ہم اپنا طریقہ کار بدلیں گے۔ کیسا طریقہ؟ پچھلی بار جو شواہد ہمیں ملے تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہمارے سامنے رکھے ہوں۔ ہمیں ایک الگ راستہ چننا ہوگا۔ اس بار ہم تفتیش کی شروعات مہرباش خاندان کے اینگل سے کریں گے۔ بلال نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور سر ہلایا۔ سمجھ گئے مسٹر ممدانی۔ زہران کے ذہن میں ایک سوال اور ابھرا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ہم اکیلے نہیں جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں، بلال نے کہا۔ ٹاکسس ہائیو بھی انہیں تلاش کر رہا ہوگا، وہ یقیناً ایسی جگہ چھپی ہوں گی جہاں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ مگر وہ جگہ آخر کہاں ہو سکتی ہے؟ سہیل کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے کہا، مسٹر ممدانی، مسز صدیقی کو 2 دن پہلے لیوکیمیا تشخیص ہوا ہے، حالت زیادہ ان کی خراب ہے، کیا آپ ان سے ملنا نہیں چاہیے؟ کینسر؟ زہران کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی۔ یہ سورب کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا خیال میں ماہلہ ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ مسٹر بلال نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، مسٹر ممدانی، اس کے باوجود آپ کو جاننا چاہیے، کاسی خاندان اب بھی آپ سے وضاحت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں زہران کا سارا دھیان صرف مہرالہ کی تلاش پر تھا، اور تو آٹو کو سوار ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا۔ اب وقت آ چکا زہران کاردار خاندان سے ملے۔ جلدی نہیں، اس نے سکون سے کہا، پہلے میرے زخم پر نئی پٹی باندھو۔ یہ سن کر بلال کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ آخرکار زہران نے زخم کا علاج کروانے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس کے سینے کا زخم اس وقت باندھا گیا تھا جب وہ بے ہوش تھا۔ ان دنوں وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے زخم کی حالت جانچی ہی نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے زخم پانی میں نہیں بھیگا تھا، اس لیے خراب نہیں ہوا۔ زہران کے جسم ہمیشہ مضبوط تھا، زخم پر نئی جلد آنے لگی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے زخم کو دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ بلال اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔
اس لمحے زہران ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیطان ہو جو جہنم سے نکل آئے، اور بلال اس کے کائف مہرباش کو کسی اور نرسنگ ہوم میں منتقل کر دو۔ بلال نے خود کو سنبھالا۔ جی مسٹر ممدانی۔ زہران نے صرف زخم کا علاج کروایا اور بلکہ کھانا بھی کھایا۔ وہ کھانا مکمل ہی کر رہا تھا کہ اطلاع ملی، مسٹر ممدانی ایک بری خبر ہے، مسٹر مہرباش کو اغوا کر لیا گیا ہے۔